आपकी शख्सियत, ये जिसको आप कहें आई या सेल्फ। हम्म। अब उसके मुख्तलिफ वो हैं, यानी समझ लें उसके अटैचमेंट्स हैं या डायमेंशंस हैं। अच्छा, नफ्स का जो लफ्ज़ अप्लाई होता है वो इंसान के बदन पर नहीं होता, यानी बदनी पहलू पर नहीं होता, क्योंकि हमें भी एक चीज़ पता है कि जो इंसान का जिस्म है वो उसकी मैं को एक लिहाज से रिप्रेजेंट तो करता है, लेकिन मैं नहीं है हकीकतन। हम्म, जी। सही। यानी अगर आप उसको बदन को मैं मानेंगे तो फिर आपको ये कबूल करना पड़ेगा कि बदन के जाने के साथ मैं ख़त्म हो जाती है। जी। और अगर उसको, यानी अगर आप इस बात पर यकीन रखते हैं कि इंसान बदन के ख़त्म होने के बाद बाकी रहता है, तो इसका मतलब है कि उसकी मैं बदन नहीं है। ठीक है, ये तो एक नफ्स के हम्म, बारे में बात समझ में आ रही है। जी। अब मुख्तलिफ मुख्तलिफ जो हमारी चीज़ें हैं, कि जैसे हमारी अक्ल है, हमारी सोच है, फिक्र है, जज्बात हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें कि जिनके बारे में हम फील करते हैं कि ये मेटाफिजिकल है, मतलब ये बॉडी के बियॉन्ड है या बॉडी से हट कर है, तो फिर वो तमाम की तमाम चीज़ें कनेक्ट होती हैं आपके नफ्स के साथ। सही है। तो जैसे मैंने पहले कहा भी था कि नफ्स की मुख्तलिफ डायमेंशन है, कि जिसमें क़ुव्वे ख़याल है, फिक्र है, जज्बात हैं। ठीक है। या एक इवन क़ुव्वे अमली है, इरादी है, ये सब चीज़ें नफ्स के साथ रिलेट करती हैं। और कल्ब का जो टर्म यूज की जाती है वो गोया उस नफ्स के मरकज के तौर पर है, कि जहाँ पर आपकी हर चीज के असर यानी सेव होता है वो आपका, ये सब बातें। तो अब इस नुक्ता नज़र से अगर आप यानी इंसान के वजूद को जाहिर और बातिन की टर्म्स में डिस्टिंग्विश करें, तो यानी बातिन से मुराद वो चीज़ जो जाहिर नहीं है, हम्म। यानी आपके अंदर है। ठीक है, अंदर है का मतलब बातिन का लफ्ज, जैसे बताना का वर्ड है, वो बाज़ औक़ात शिकम के लिए भी यूज किया जाता है। यानी बॉडी की भी जो इनसाइड है वो बातिन है, और बॉडी हम्म, की आउटसाइड जो है वो जाहिर है। ठीक है, ये भी बाज़ औक़ात जैसे बतन का वर्ड आपको पता ही है, शिकम के लिए जी। आता है, इनसाइड। और वैसे बातिन से मुराद हम आमतौर से लेते हैं कि वो हमारी फैकल्टीज जो हमें जाहिर नहीं होती या नजर नहीं आती। ये रहे जैसे आपकी सोच, आपका ख्याल, आपके एहसासात, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? आपके बातिन में पाए जाते हैं। तो ये इस तरीके से डिफरेंस बनता तो है। ये जो क़यामत में जो हमारे सामने जो चीज़ आएगी वो हमारा बातिन होगा, ऐसा ही है? नहीं, हकीकत होगी। अच्छा। और वो ठीक। हकीकत जो है वो समझ लीजिए कि जो हमारे नफ्स ने अपने अंदर महफूज की है, उन तमाम उमूर के जरिए से जिनमें नफ्स इन्वॉल्व रहा है। ठीक। यानी बदन के जरिए से नफ्स ने जो कुछ तजुर्बात किए हैं उनकी हकीकत, आलम ख्याल में नफ्स ने जो कुछ किया है उसकी हकीकत, इसी तरीके से कल्ब यानी इंसान की डीप डाउन फिक्र में, अक्ल में। तो नफ्स जहाँ जहाँ भी मुख्तलिफ मुख्तलिफ तरीक़ों से, उन्वानात से, यानी यूं समझ लीजिए अमल करता रहा या काम करता रहा, वो सब उसका नतीजा इंसान के कल्ब में सेव होता रहता है, हम्म, जिसको हमने कहा कि सिफात की शक्ल में। और उसकी हकीकत खुल के आ जाती है महशर और क़यामत में। ठीक। और सर ये जो क्या 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 कोई शख्स अपने बातिन को, अपने बातिन की या हकीकत को क्या कह सकते हैं, उसको ख्वाब में या किसी तरह देख सकता है कि नहीं? वही देखते हैं, हम वही अच्छा। देखते हैं। यानी अगर जो ठीक। लोग ज़्यादा समझदार हैं वो बेदारी की हालत में भी उसको देख रहे होते हैं, गोया के। और वरना ख्वाब में आप अपने बातिनी हकीकत, यानी अपनी जो आपने जमा की है ना नफ्स ने अपने तजुर्बात, वही देखते हैं, और हम उससे आगे जा भी नहीं सकते। जी सर।
हम्म, اور یہی مین پوائنٹ ہے، یعنی خوابوں کا جو اصل بات ہے وہ اس میں یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان نے جو کچھ اپنے آپ کو بنایا ہے اس سے آگے وہ نہیں جا سکتا۔ نہیں جا سکتا بالکل۔ اچھا، اگر باطن میں خرابی ہو تو پھر آپ مطلب جیسے قرآن پاک کے مطلب ظاہر و باطن اور مطلب کہ اس طرح سے اگر آپ میں کوئی خرابی ہو تو آپ قرآن پاک کو اتنا آپ قریب سے وہ بھی نہیں کر سکتے، مطلب کہ محسوس نہیں کر ہاں، سکتے، یا کیا؟ باطن میں اگر خرابی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر جو خدائی حقیقتیں ہیں، یعنی جو آپ سمجھ لیں ملکوتی ایگزسٹنس یا موجودات ہیں، تو وہ تو ڈیفینیٹلی آپ کے باطن یا آپ کے قلب پر ان کی نظر ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ یعنی وہ آپ سے کنیکٹ ہوں گے ہی آپ کے قلب کی حالت کو دیکھ کر۔ ہوں، اور اگر قلب میں نعوذ باللہ ناپاکی اور نجاست ہوگی تو وہ آپ سے تعلق نہیں پیدا کریں گی۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ جی ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ خیر۔ سر ایک تھوڑی سی وضاحت چاہیے جی تھی فرمائیے۔ کہ سر توحید کے سلسلے میں آپ کے لیکچر سننے ہم، کا مل رہا ہے، تو آپ نے مراتب توحید بتائے جی تھے کہ ایکچوئل ایگزسٹ کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ کوئی خیال میں ہو، یہ جی توحید جی، ذات اور توحید صفات اور صفات اور توحید افعال۔ جی جی، تو اسی میں آیات آفاقی اور جو توحید کی پہچان ہے اس کے لیے آیات آفاقی ہے، آیات انفسی ہے، اور اس میں پھر آپ نے خاص طور پہ فرمایا تھا کہ حلول اور تشبیہ سے پاک ہے۔ ہم، ہم، تو ابھی میں کل قرآن تلاوت پڑھ رہا تھا، تو سورہ نمل کی آیت 8 اور 9 میں جی جو یہ حضرت موسیٰ نے جب کہا ہے کہ انی انست نارن، تو وہ جو انست کہا ہے انہوں نے، تو وہ کیا اپنی قوت سماع اور ابصار اور اس سے مشاہدہ کیا ہے انہوں نے؟ اور پھر اس طرح آیت نمبر 9 میں جو انبور کا من فی النار، جی، تو یہ من فی النار کا کیا یہاں پہ اس سے کیا ہم مطلب سمجھیں کہ حلول بھی اور تشبیہ بھی وہ تو نہیں ہے؟ تو پھر نہیں یہ لیکن وہ تو جلوہ ہے نا، لیکن وہ تو تجلیات ہیں۔ یعنی خدا تعالی جتنا بھی مخلوقات کے ساتھ کنٹیکٹ میں آتا ہے تو وہ اپنی صفات کے جلوے کے طور پر آتا ہے، اور اس میں ایک چیز جو گہرا نقطہ ہے وہ یہ ہے، یعنی وہ یہ کہ کیا جلوے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنے کسی ریپریزنٹیٹیو کو بھیجیں، یا جلوے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ خود موجود ہوتے ہیں لیکن ایک ایسی حالت میں کہ جو آپ کہہ لیں ڈائلیوٹڈ یا نزولی حالت ہے؟ صحیح ہے؟ یعنی جیسے اب اس کی مثال میں آپ کو دوں، اب اور یہ ظاہر ہے کہ انہی مواقع پر آ کے جو معرفت ہے وہ گہری اور دقیق ہو جاتی ہے۔ قرآن آپ کے خیال میں کہاں سے آیا ہے؟ یعنی قرآن کا سورس کیا ہے؟ ذات حق کی ہے۔ خدا سے آیا ہے یا کسی اور بلند مقام پر کوئی کتاب ہے وہ اتری ہے، کیا ہے؟ یعنی پہلا کہ اگر خدا ہے قرآن کا سورس، لیکن قرآن ہمارے سامنے لفظی صورت میں ہے، ٹھیک ہے، ہم جی قرآن کو کیسے پہچانتے ہیں؟ الفاظ سے پہچانتے ہیں۔ بات سے پہچانتے ٹھیک ہے، اور الفاظ وہ ہیں کہ جو آپ کی ایک پرٹیکولر لینگویج کے الفاظ ہیں، یعنی مثال کے طور پر آپ جب انہی الفاظ کو انگریزی یا اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں تو وہ قرآن نہیں ہے۔ یہ بات ہیں۔ درست ہے نا؟ بالکل بالکل، قرآن صرف اسی وقت ہے کہ جب آپ ان عربی کے الفاظ کو لیں گے۔ ایگزیکٹلی، صحیح درست ہے۔ جی تو جی اب بالکل اس ٹھیک۔ کا مطلب یہ ہے کہ سورس اگر آپ مان رہے ہیں کہ جناب خدا ہے، اور جس صورت میں یا جس حالت اور شکل میں قرآن آپ کے سامنے موجود ہے وہ الفاظ عربی ہیں، تو اس کا اور اس کا تعلق کیا ہے پھر؟ کیا وہ ہوں وہی ہے جو اس کتاب میں ہے، یا ہوں یہ کوئی اور چیز ہے، یا اس نے کچھ لکھ کے بھیج دیا ہمارے پاس؟ ہوں
کیا معاملہ ہے یہ؟ ہوں، ٹھیک ہے، یہ دقیق ہے معرفت، اور دیکھ- آبویسلی یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دوستوں نے کبھی اس طریقے سے چیزوں پہ غور کیا بھی نہیں ہوگا، اور نہ ایسی بات کبھی ہمارے سامنے بولی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، جی، تو یہ مطلب ہے جلوے کا۔ جیسے نہیں یہ امام علی علیہ السلام کے کچھ جملے ہیں کہ الحمد للہ المتجلی لخلقہ بخلقہ، کہ اللہ حمد ہے اس خدا کے لیے جو تجلی کرتا ہے اپنی مخلوقات کے لیے، اپنی مخلوقات کے ذریعے سے۔ جیس اور کتاب کے بارے میں بھی آپ کا وہی ہے کہ یعنی خدا ہی نے اپنا نور ہے جو وہ اس کتاب کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے، لیکن آپ کے سامنے لفظ ہے۔ ٹھیک، تو اب جی، یہاں پر یہی مسئلہ آتا ہے کہ جو کچھ بھی یعنی اب جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو خدا نے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے آگ کے میڈیم کو نار، اب نار جو ہے نا، اب ہم سمجھ رہے ہیں ہماری عقل کیا ہے نار سے، آگ کہ جیسے کوئی لکڑی بھوسا جلا دے تو جو آگ نکلتی ہے وہ آگ ہم؟ یا تیل چھڑک کے جو آگ لگائی جاتی ہے وہ آگ، اب یہ ہماری جیسے اس غلط میں بھی فہمی ہے نا۔ جی جی، جیسے اس قرآن میں بھی ہے نا کہ میں وہاں سے آپ کوئی وہ انگارہ لے کے آؤں، وہ تو اس سے بھی حضرت یہی موسیٰ سمجھ رہے تھے نا، جی جی جی، وہی وہی لیکن جب وہ قریب پہنچے تو وہ سارے خیالات ایواپوریٹ ہو گئے نا جو لے کر وہ آئے تھے۔ بالکل ٹھیک، تو اب آگ کا مطلب وہ آگ نہیں ہے، یعنی اسی چیز کو سمجھائے کہ آگ کا مطلب کیا ہے، جیسے مثال کے طور پر کہ ایک چیز روشن ہوتی ہے، یعنی آگ کی اگر آپ فار ایگزامپل صفات کو دیکھیں تو آگ کے اندر کچھ خصوصیات ایسی ہیں کہ جیسے اس میں حرارت ہوتی ہے، حدت ہے، یا وہ اپنے اندر آنے والی چیز کو جلا دیتی ہے۔ لیکن آگ کے ساتھ ایک اور بہت انہیں دو تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو بہت عجیب سی بھی ہیں۔ انہیں امام علی علیہ السلام نے بھی لوگوں کو اس کی مثال دی ہے آگ والی، کہ جب جی انہوں نے پوچھا تھا کہ وجہ اللہ کدھر ہے تو آپ نے آگ روشن کی تھی اور کہا تھا بتاؤ اس آگ کا چہرہ کدھر ہے۔ ہوں، صحیح، یعنی بالکل اس کا مطلب ہے کہ آگ جو ہے وہ وجہ ہے اس کا، لیکن ہر طرف ہے، یعنی جدھر سے بھی دیکھو آگ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جس طرف بھی اپنے رخ کو پھیراؤ گے تمہیں وجہ اللہ ملے گا۔ ٹھیک، اسی طریقے سے آگ پیوریفائنگ ایجنٹ ہے، آگ نور پیدا کرتی ہے نار کے ساتھ۔ تو یہ سب خصوصیات ہے، تو یعنی وہ جو جس چیز کو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کی یا نار کو جس کو ریفر کیا گیا ہے، تو اس نار کے میں انہوں نے وہ جلوہ، اس جلوہ خدا کا مشاہدہ کیا ہے، اور جہاں سے ان کے ساتھ وہ براہ راست کمیونیکیشن بھی ہے۔ اور اس کو کہا گیا کہ امبور کا، یعنی کہ جو بھی اس آگ میں ہے، یعنی جو جلوہ بھی اس آگ میں موجود ہے وہ کیا ہے؟ امبور کا، وہ بابرکت ہے، برکت والا ہے۔ بابرکت یعنی یہ آگ وہ نہیں ہے جو تمہیں جلا کے ختم کر دے گی، یہ نار وہ ہے جو تمہاری راہ کو روشن کر دے گی۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر یا تمہیں ہدایت عطا کرے گی۔ تو یہ اس قسم کی چیزیں ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں پھر جو کچھ بھی ہم پڑھتے ہیں اگر ہم اس کو کھینچ کے اپنے فہم کے لیول پر لے آئیں تو چیزیں بہت مشکل ہو جاتی ہیں۔ مشکل ہو جاتی صحیح صحیح، بالکل یعنی صحیح یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ جو کچھ ہمیں سمجھ میں آتا ہے نا، وی ہیو ٹو گو اپ فرام دیئر، ہوں کرم لیکن دیر ہم یہ کام کرتے ہیں کہ ہم اس اوپر والی چیز کو کھینچ کے اپنے فہم کے لیول پہ لا کے بٹھا دیتے ہیں بجائے اور وہاں سے وہ ساری ماشاء گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ صحیح تو وہ ماشاء جو اللہ بڑا آگ اچھی ہے ایکسپلینیشن وہ کوئی بھی مطلب ہم اس کو اپنی نارمل آگ یا اس کے فزیکل اس کے طور پہ نہیں سمجھ سکتے، لیکن ہاں آگ کی بالکل خصوصیات دیکھ کر کچھ اندازہ کر سکتے ہیں، یعنی جو جتنا ہمیں آگ کے بارے میں پتا ہے وہاں سے اوپر اٹھنا ہوگا ہمیں۔
بے شک۔ نہ کہ اس چیز کو لا کے جو آگ ہمیں پتا ہے اس جگہ پہ لا کے بٹھا دیں۔ ہم، جی۔ جی ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ یہ اور یہ من بورے کا من فی النار و من حولہا، تو یہ ہم۔ حولہا تھوڑا سا بتا دیجئے گا، اس سے کیا حولہا مراد ہے؟ یعنی جو اس کے ارد گرد ہے، یعنی جو جس چیز نے جب آگ کے اراؤنڈ ہے وہ بھی بابرکت ہے۔ یعنی وہ جو پوری سراؤنڈنگز ہیں جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا تھا، طور، اور طور میں اگر آپ آئی تھنک سورہ قصص میں اس کی تفصیل ہے، شاطئ الوادی الایمن، یعنی وہاں پر ایک انہوں نے جب وہ گئے تو پہاڑوں کے درمیان ایک وادی آ گئی، یعنی ایک مسطح فلیٹ جگہ آ گئی، اس میں داہنی طرف ایک دور والا مقام تھا، وہاں پر شجرت مبارکت، ایک بابر کا شجر تھا، اور وہاں پر وہ نار تھی۔ تو یعنی نار، جو نار میں ہے وہ بھی بابرکت ہے، اور یہ پوری سراؤنڈنگز جو اس کے ماحول میں ہے وہ بھی بابرکت ہے۔ یعنی تم ایک ایسی جگہ پر آ گئے ہو، انکا بالواد المقدس طوا، کہ یہ پوری وادی طوا جو ہے یہ مقدس ہے۔ جی۔ جی ٹھیک ہے، مناسب ہے سر، ماشاء اللہ۔ جی، اور کوئی کوشچن ہے کسی کا؟ سر، لاسٹ کلاس میں جو آپ نے منافقین کی ہم نے سورہ حدید میں پڑھی تھی، اس میں يعذب جو ہے المنافقین، جی۔ جی، اور تو اس میں وہ آرزویں کرتے تھے، ان کی آرزوؤں نے انہیں اس مقام تک پہنچا دیا تھا۔ تو آرزوئیں سے اس کے مطلب اس پورے جملے کو دیکھیں، پورا جی جملہ کیا ہے وہاں پہ؟ میں جو ہم، آیت نمبر 14 ہے، جی۔ ہم، وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ۔ ہاں، غرت کو ملامانی ہو، تمہاری آرزوؤں اور تمناؤں نے تم کو دھوکے میں رکھا۔ یہ نہیں جی کہ تم نے آرزوئیں کی، کیونکہ یہ خود جملہ جو ہے نا یہ فٹ نہیں ہو رہا اس پہ، کہ خالی صحیح، آرزوؤں اور تمناؤں پر کسی کو عذاب نہیں ملتا۔ جی یہی تقریباً سوال تھا ہاں کہ آرزویں تو ہو سکتی ہیں نا، لیکن ہاں، ایسی تو آرزویں لیکن جو دھوکے لیکن میں یہی ہے ڈال نا دیں۔ جو میں آپ لوگوں سے بار بار جی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ قرآن کو بہت دقت سے توجہ کے ساتھ مطالعے کی ضرورت ہے۔ غرت کو ملامانی، تمہاری امنیت نے تمہیں دھوکے میں رکھا، غرور میں رکھا، یعنی ایسی ایسی آرزوئیں اور تمنائیں کہ اس کے پیچھے ہمیشہ دھوکے والی زندگی میں پڑے رہے، فریب والی زندگی میں۔ اور فریب والی زندگی کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان ہمیشہ ان چیزوں کو قابل قدر جانے جس کی اہمیت اور قدر نہیں ہوتی، جی یعنی سراب کو پانی سمجھے، لعب و لہب کو حقیقت جانے، فنا ہو جانے والی چیزوں کو باقی سمجھنا شروع کر دے، یہ ہے غرت کو الامانی۔ صحیح، ٹھیک ہے؟ جی جزاک اللہ سر۔ جی۔ اچھا، اب پچھلی دفعہ ہم بات کر رہے تھے، ہم نے کمپلیٹ کیا تھا غزوہ احزاب کے ذکر کو۔ غزوہ احزاب جو ہے وہ 5 ہجری ہے، یعنی حضور کی سیرت طیبہ میں، اور وہاں سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک کافی جو بڑا ایک معاملہ ہوا وہ یہ کہ جو بھی آپ کے مخالفین تھے اور دشمن تھے ان کو بہت بڑا سیٹ بیک ہوا ہے، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پھر جو مکے اور مکے کے اطراف یا ان کے جو الائز تھے، مکے کے سرداروں کے یا جو بھی قبائل قریشی تھے، اور وہ سب جو حضور کی اور اسلام کی مخالفت کر رہے تھے بہت ہی شد و مت سے پچھلے 15 سالوں سے،
تو وہ بہت زیادہ ان کو سیٹ بیک ہوا، کیونکہ وہ جتنا بھی اپنا پورا کوہورٹ، اپنی پوری جماعت جمع کر کے لا سکتے تھے 10,000 کا لشکر لے کر، اور اس کے بعد انہیں اپنا مقصد حاصل کیے بغیر وہاں سے بھاگنا پڑا، اور وہ سب کچھ بھی نہیں کر پائے۔ تو یعنی یہ ان کے لیے، اور آپ اگر غور کریں کہ اس کے بعد ان سے کوئی جنگ ہوئی بھی نہیں ہے، یعنی پھر مکے والے جو تھے نا، باقی جو غزوات ہوئی ہیں وہ اور دیگر لوگوں سے ہیں، یعنی حنین کی بات کریں، تبوک کی بات کریں، یا خیبر، جو تین مین غزوات آتی ہیں اس کے احزاب کے بعد، تو وہ ان سے مکے والوں سے نہیں ہے، یعنی ان کی کمر جو ہے وہ ٹوٹ گئی۔ اور یہی ایک طریقہ ہے کہ جو اگر ہم پیغمبر اکرم کی سیرت میں دیکھیں نا، تو یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ چیزوں کو اس طریقے سے ڈیل نہیں کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس 10 محاذ ہیں تو سب میں ایک ساتھ ہی لڑنا شروع ہو گئے، صحیح، یعنی ہر ایک سے ایک ساتھ ہی میدان میں آ گئے، نبرد آزما ہو گیا۔ آپ نے ایسا بالکل بھی نہیں کیا ہے۔ یعنی آپ جب مکے میں تھے، مکے میں مخالفت تھی، وہاں سے ہجرت کر کے مدینے میں آپ تشریف جب لائے ہیں، تو مدینے کے اندر جو ہے بنیادی طور پر دو قسم کے لوگ موجود تھے۔ ایک تو وہ یہودی تھے جو بہت زیادہ فائنینشلی بھی اور کلچرلی بھی بہت زیادہ اسٹرانگ تھے، اور اس کے بعد وہ جو یعنی پیگن ٹرائبس کے جو بت پرست اور وہ سارے لوگ تھے۔ تو آپ نے کیا کیا کہ پہلے جو یعنی خدا کی طرف سے انتظام ہوا کہ وہی جو مدینے کے رہنے والے تھے ان میں سے لوگ آئے اور مکے میں آپ سے ملے اور آپ سے متاثر ہوئے، اور مدینے آنے کی دعوت دی، ٹھیک ہے۔ اور مدینے تشریف لانے کے بعد آپ نے، اگرچہ کہ یہ بات واضح تھی کہ یہ اہل کتاب ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ہو رہے ہیں، نہ ہوں گے، پرابلمز ہیں ان کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود آپ نے مدینہ پہنچتے ہی میثاق کیا، میثاق مدینہ کیا نہیں کیا بتائیں، یہودیوں کے ساتھ؟ جی کیا نا؟ کیا، بالکل کیا۔ ہم؟ ٹھیک۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے وہاں پر ایک محاذ کو بند کر دیا، اور شروع کے بعد جو 2 ہجری، 3 ہجری، 5 ہجری، یعنی کہ یہ جو شروع کے 4-5 سال تھے، اس میں سارا کا سارا فوکس پوری قوت کے ساتھ کس پر صرف ہوا؟ یہ ان پر صرف ہوا، آپ کے مکے والوں پہ۔ اچھا، 5 ہجری میں جب یہ والی چیز ہوئی کہ احزاب ہوا، اور یعنی 2 ہجری میں کافی بدر میں ان کی کمر ٹوٹی، پھر احد میں بھی وہ کامیاب نہیں ہو پائے، جو وہ کرنا چاہ رہے تھے وہ نہیں کر پائے، اور احزاب میں آ کر ان کو یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہوا، یعنی پوری ان کی جو جماعت تھی وہ ناکام ہو گئی۔ تو اس کے بعد آپ نے اپنی توجہ جو ہے نا پھر یہ یہودیوں کی طرف کی۔ ان یہودیوں کی حرکتیں تھی شروع سے ہی گڑبڑ، یہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے تھے، یعنی معاہدہ انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ کیا تھا، اندر خانے سپورٹ اور سازشیں یہ ان کے دشمنوں کے ساتھ مل کے کرتے تھے۔ اور جب احزاب میں انہوں نے یہ حرکت کی کہ اپنی طرف سے ان کو اندر گھسانے کی کوشش کی اور لوگ پکڑے گئے اور یہ سب ہوا، تو پھر آپ نے اپنی توجہ کی ان یہودیوں کی طرف، ٹھیک، اور اس میں جو ان کے جو قبیلے آباد تھے ان کو برے طریقے سے پنش کر کے پھر بھگا دیا، وہاں سے مدینہ سے نکال دیا، اور الٹیمیٹلی 2 سال کے بعد جو خیبر کا واقعہ ہوا، تو پھر وہ اہل کتاب یعنی یہودی بھی ایک سائڈ پہ ہو گئے، ٹھیک۔ تو یہ ایک بہت ہی آپ کی ٹپیکل اسٹریٹجی ہے کہ جب آپ کی جسے کہتے ہیں نا چومکھی جنگ ہوتی ہے، تو یہ طریقہ کار نہیں ہوتا ہے کہ آپ سارے محاذ ایک ساتھ کھول کے بیٹھ جائیں، سب سے ایک ساتھ لڑنا شروع کر دیں، اور وہاں پر آپ کے لیے پھر کامیابی کا حاصل کرنا جو ہے وہ بہت مشکل کام بن جاتا ہے، ٹھیک۔ اور جیسا کہ ہم نے احزاب میں دیکھا، یعنی اس حوالے سے رسول خدا جو ہیں وہ ایز اے اسٹریٹجسٹ اور پلانر کے طور پر آپ کے بہت زبردست ایک
کردار سامنے آتا ہے کہ ہم نے احزاب میں کیا دیکھا، جو سورہ احزاب کی آیتوں میں، کہ اندر کتنے مسائل تھے۔ وہ باہر کے دشمن تو الگ ہیں کہ مکے والے ہیں اور قریشی ہیں اور اہل کتاب ہیں، یا اور دوسرے لوگ، اندر کتنے مسائل تھے، کتنے گروہ ہم نے دیکھے وہاں پہ، کتنے گروہ نظر آئے ہمیں، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ 6. 6، اور اس میں سے کتنے مومنین تھے؟ ایک سا ایک. صرف ایک، صحیح معنوں میں صرف ایک ایک، گروپ تھا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ اور باقی سارے یا منافقین یا فی قلوبہم مرض کے انڈر میں آ رہے ہیں، ان کی الگ الگ شکلیں ہیں، ان کے الگ الگ اگزامپلز ہیں۔ صحیح، تو یعنی اگر ہم اس کو ایک رف پرسنٹیج کے طور پہ دیکھیں تو ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ مدینے میں تقریباً حقیقی مسلمان 15% سے زیادہ نہیں تھے، یعنی انفیکٹ کم ہی ہوں گے، لیکن 15 سے 20% سے زیادہ حقیقی مومنین نہیں تھے، کہ جن پر آپ، یعنی حقیقی مومنین کی اہمیت کیوں ہے؟ کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی نصرت پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، ورنہ باقی لوگوں نے تو سب نے بھاگنا اور برا بھلا کہنا، ہو کوئی کہہ رہا ہے جی ان سے معافی مانگ لو، ان کے پاس چلے جاؤ، کوئی میدان میں ٹھہرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ تو سارے وعدے ہی جھوٹے تھے، یہی سب تھا نا جی، یہی سب باتیں سامنے آ رہی تھی نا یہی ٹھیک ہے، جی، اور کہاں سے؟ اپنے یہی بات ہے۔ اندر سے، اپنے اندر سے، تو یعنی آپ اس کو سمجھ لیں کہ رسول اللہ کو، ان کو بھی کنٹرول کرنا تھا کہ ہمارے اندر کے جو معاملات ہیں وہ بھی ایسے نہ ہو، کیونکہ دیکھیں جب اندر کمزوری ہوتی ہے نا تو اس کے دو بہت بڑے مسائل ابھر کے سامنے آتے ہیں۔ پہلا تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیے اپنا سسٹم مینج کرنا تقریباً ناممکن بنتا چلا جاتا ہے، اندرونی مسائل کی وجہ سے، کہ آپ پھر ان سب کو لے کے چلیں گے کیسے اگر آپ ایک مقصد کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ کہ جب آپ کے پاس میجورٹی ایسی ہے کہ جن کو مطلب نہ صحیح معنوں میں چلنے سے دلچسپی ہے، نہ وہ جہاد میں انٹرسٹڈ ہیں، ان کو خالی عجیب ہی حالت ہے ان کی، تو یہ ایک بہت بڑی مشکل کہ میں اپنے مقصد کو لے کر کیسے چلوں۔ اور دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے دشمن کو ہمیشہ تقویت اور تشویق ملتی ہے کہ وہ اٹیک کرے، کیونکہ یہ جو ہے نا اتنے غلط قسم کے لوگ ان کے اندر موجود ہیں کہ جن کو بعض اوقات پھر وہ خرید لیتے ہیں یا بہکا دیتے ہیں یا اور کچھ کر لیتے ہیں۔ تو اب آپ اس سے سمجھ رہے ہیں کہ پیغمبر اکرم کے لیے کتنے مشکلات تھیں، کتنے مراحل تھے اس سارے سلسلے کو آگے لے کے چلنے کے لیے، کہ ایک طرف وہ کفار مکہ تھے، کافرین تھے، کفار و مشرکین، دوسری طرف یہ اہل کتاب، ان کے اندر جو جو حسد اور بغض، اور ان کے اندر کے مشرکین، پھر تیسری طرف خود اپنے اندر کے یہ لوگ منافقین اور ضعیف الایمان لوگ، فی قلوبہم مرض، اور ان ساری مشکلات میں آپ جو ہے نا اسلام کی کشتی اور سفینے کو آپ نے منزل تک پہنچایا ہے، ٹھیک۔ تو اس بنا پر یعنی حضور سے باقی چیزیں تو ظاہر ہے کہ ہم ہر چیز ہی حجت خدا سے سیکھتے ہیں اور لرن کرتے ہیں، لیکن اس پہلو کی طرف میرا خیال ہے کہ ہم عام طور سے توجہ نہیں دے رہے ہوتے، کہ یعنی کتنی شدید مشکلات میں گھر کر آپ نے کامیابی کو حاصل کیا۔ تو اس میں جو ایک اسٹریٹجی تھی آپ کی وہ یہی تھی کہ آپ نے ایک ایک کر کے اپنے محاذوں کو اوپن کیا ہے، ایک ایک کر کے، کہ پہلے ایک طرف جو دشمن ہے اس کو بٹھا دیا، اور یعنی اس کو یا پیچھے دھکیل دیا یا اس کا کام ختم کیا، پھر دوسرے کی طرف ہے۔ تو 5 ہجری کے بعد جو چیز ہوئی وہ کیا ہوئی کہ پھر اب یہودی اہل کتاب والا مسئلہ، عیسائی اتنا زیادہ تھریٹ نہیں تھے، اور وہ عیسائیوں کا جو بھی مسئلہ تھا وہ پھر وہ باہلا اور ان سب کے اس میں ویسے ہی ختم ہو گیا، کہ وہ جو بھی لے کر آئے تھے اپنا۔ لیکن یہودی جو تھے وہ
سمجھ لیں مالی اعتبار سے اور ملٹری پوائنٹ آف ویو سے بھی کافی، بلکہ شاید سب سے اسٹرانگ یہی تھے اس عرب کے علاقے میں. تو ان کو پھر نیوٹرلائز کرنا ان کے تھریٹ کو، پھر اگلا مرحلہ وہ تھا. اور اس میں یہی بات تھی کہ جس طریقے سے کہ بدر کے وقت ہم نے دیکھا تھا کہ یعنی پیغمبر اکرم نے مدینے آنے کے بعد خود اس چیز کو انیشیٹ کیا جو آگے جا کے جنگوں کی وجہ بنی مکے والوں سے. اور یعنی ہمارے یہاں بھی بعض سادہ لو افراد اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جی اگر ہم ایسی بات کے قائل ہو جائیں گے تو ہم بڑے غلط بات ایٹریبیوٹ کر رہے ہیں رسول اللہ سے. لیکن نہیں، یہ ہماری حماقت ہے کہ اسلام آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ جا کے کسی پر چڑھ بیٹھیں، یا کسی کے ساتھ اگر آپ کے پاس ایون طاقت بھی ہو تو جا کے کمزور کو دبانا شروع کر دیں اس بنیاد پر کہ تم کافر ہو اور یہ ہو، یہ سب حرکتیں نہیں. لیکن جس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، جس نے ہمارا حق چھینا ہے، یا جو بد عہد ہے جو کہ یہودیوں نے ثابت کیا اپنے آپ کو، تو پھر اس کی سرکوبی کرنا، اس کو سیدھا کرنا، یہ اس بارے میں خدا نے واضح ہدایات دی ہیں پیغمبر کو کہ ان لوگوں کو نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے، جیسے سورہ توبہ کی آیت میں ہے کہ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، کہ کفر کے ائمہ سے قتال کرو. ان کی علامت کیا بتائی گئی ہے کفر کے ائمہ کی؟ یہ کون لوگ ہیں؟ آگے ان کی ایک نشانی بھی ہے. اور جس کو یعنی ہمارے مسلمان کے بعد جس کو جو انہیں کافر لگا وہ اس کو قتل کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اس آیت کا مطلب انہوں نے وہ لیا ہے. تو آگے اس کی ایک نشانی بھی ہے ائمہ کفر کی. وہ کیا ہے؟ لا ایمان لہم. ٹھیک ہے، لا ایمان لہم نہیں ہے، ایمان. ایمان اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ ایمان جو ہے وہ عہد کو کہتے ہیں نا، ہم تو اور یعنی ایمان یہ وہ لوگ ہیں جو عہد شکن ہیں. یہ عہد شکن ہے. جیسے یہ کن نو نے اپنے آپ کو یہ والا ثابت کیا ان یہودیوں نے کہ عہد رسول سے کیا ہوا ہے میثاق کی شکل میں، اور اس کے بعد یہ کام کر رہے ہیں کہ دشمنوں کے ساتھ انہوں نے ان کو تعاون، ان سے سپورٹ. تو پھر آپ نے سمجھ گیا نا اس کا بیک گراؤنڈ، کہ پھر آپ نے ان کی صحیح سے سرکوبی کی، ان کا دماغ درست کیا پھر کہ. اور یہ چیز جو ہسٹورینز ہیں اس کو بڑا بڑھا چڑھا کے بھی پیش کرتے ہیں کہ جی مدینے میں پھر انہیں اتنے یہودی قتل کر دیے اور وہ کر دیا ان کے ساتھ. تو ہاں یہ بات ہوئی تھی کہ ان کو پھر سخت پنشمنٹ دی اور ان کو پھر نکال دیا گیا تھا وہاں سے، ان قبائل کو مدینے سے. ٹھیک ہے، تو اب ہم یعنی اس جگہ پہ آ گئے ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک ایک دو چیزیں اور کہ اب ہم یعنی اب اگلا واقعہ 6 ہجری میں کون سا واقعہ ہے؟ 6 ہجری کیا ہے؟ 5 میں تو احزاب ہو گئی. سر 6 جی سر نیکسٹ خیبر تو تھی نا جو نہیں، 7 میں صلح حدیبیہ 6 میں حدیبیہ. جی ٹھیک ہے، صلح اوکے حدیبیہ کا واقعہ یعنی اب اس کے بعد پھر جیسے وہی ہے نا کہ ان لوگوں کے اب قدم پیچھے ہٹنے لگے. تو اب کیا بات آ رہی ہے کہ ناؤ وی کم ٹو سم سیٹلمنٹ اور ایگریمنٹ مکے والوں کے ساتھ. اور پھر اس میں جو بات طے پا رہی تھی وہ یہی کہ جناب اب ہم جا کے حج کریں گے، یعنی مکے کی وہ زیارت کریں گے اس میں. اور پھر وہ سارے واقعات پیش آئے. ٹھیک ہے، اب وہ تاریخ تو ظاہر ہے ہم نہیں بیان کر رہے. تاریخ ہم صرف اتنی آپ کو سنا رہے ہیں کہ جس سے آپ کو قرآنی آیتوں کا کانٹیکسٹ سمجھ میں آ جائے، ورنہ اس کی ہسٹری بیان کرنا میرا مقصد نہیں ہے اور قرآن نے کی بھی نہیں. ٹھیک، تو اب یعنی وہ جو حدیبیہ کے واقعات کی طرف جو اشارہ ہے اور اس میں جو بنیادی طور سے جو چیز تھی جس کو قرآن نے ہائی لائٹ کیا ہے وہ بیعت کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ جب
یعنی عثمان کو بھیجا تھا مکے اور وہ وہاں رک گئے تھے کسی اپنے رشتہ داروں کے پاس، اور ظاہر اطلاع تو آ نہیں سکتی تھی، تو مسلمانوں کو یہ گمان ہوا کہ وہ قتل کر دیے گئے ہیں، اور اس وقت رسول اللہ نے بیعت لی تھی کہ اگر آگے کچھ کرنے کا ضرورت پڑی تو یعنی اس پہ تم ثابت قدم رہو گے۔ اور وہ سب تو وہ جو بیعت رضوان ہے جو ایک خاص درخت کے نیچے لی گئی تھی، قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اب اس چیز کو دیکھ لیں کہ قرآن پھر ان باتوں کو یعنی کس انداز سے بیان کرتا ہے۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ 3 غزوات کو قرآن نے کس طریقے سے سنایا، کہ جس میں تاریخ اور جغرافیہ نہیں تھا، جس میں ایونٹس والی ڈیٹیلز نہیں تھیں، کس نے کتنے مارے یا قتل کیے اس کا کوئی بیان موجود نہیں ہے۔ جو بھی چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ مسلمانوں کی، مومنین کی ہدایت اور تربیت والے معاملات ہیں۔ اچھا، اب یہ جو تینوں ہے نا، یعنی خیبر سے ریلیٹڈ آیتیں، سو یہ حدیبیہ کا جو واقعہ ہے بیعت رضوان والا، اور فتح مکہ، یہ تینوں موجود ہیں، یعنی ان کے اشارے یا ان کے ریفرنسز، کہ میں پھر اس بات کو دہرا دوں کہ اس کی کوئی تاریخ نہیں ہے قرآن میں ان کی، لیکن ان کے جو ریفرنسز ہیں اور ان کے اندر ہدایت کے جو پہلو ہیں وہ کہاں پر موجود ہیں؟ سورہ فتح میں، سورہ فتح جس کا نمبر ہے 48۔ اچھا، یہاں پر جو آیتیں ابھی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اسکرین پہ، تو اس میں آیت نمبر 9 اور 10، 9 کو ہم نے پہلے دیکھا بھی تھا، 9 تو میں نہیں بیان کر رہا لیکن 9 سے کنٹینویشن ہے آگے کا، کہ تمہارے درمیان ہم نے رسول بھیجا اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی تعظیم کرو، اس کی توقیر کرو اور اللہ کی تسبیح کرو۔ ٹھیک، تو اب جب یہ سوال آیا کہ تعزروہ و توقروہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم؟ کہ اصحاب کے درمیان جو ہے وہ چیز، پھر ایک سوال آیا، رسول اللہ نے بھی ان سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب سمجھ رہے ہو تم؟ تعزروہ و توقروہ، کہ رسول جو ہیں ان کو آپ کو آنر کرنا ہے، باوقار رکھنا ہے، ان کو ہمیشہ سپورٹ دینی ہے، یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ تو ایسے تمام موقع پر یعنی اصحاب وغیرہ کا ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو پھر یہ چیز آئی بیعت کی، بیعت، ٹھیک ہے، جو یہاں پر ہے، ان الذین یبایعونک، کہ بے شک وہ لوگ جو تجھ پر بیعت کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ، تو بے شک وہ بیعت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ بیعت کیا چیز ہے؟ یہ آپ میں سے کوئی بیان کر سکتا ہے؟ بیعت یعنی کیا؟ کہ اب وہ جو پلیج ہے، کہ جو خدا کہہ رہا ہے کہ رسول کو سپورٹ اور آنر کرنا ہے، رسول کی تعظیم و توقیر کرنا ہے، اپنے جو بھی ایمان لائے ان کے لیے ضروری اور واجب ہے، اور اس کا پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن بیعت کی شکل میں ہوا، تو یہ بیعت کیا چیز ہے؟ سر بیعت فروخت سے ہی ہوگا نا، بیچنے سے بیع ہوگا نا اس کا روٹ ورڈ تو جی، تو اپنے نفس کو یا اپنے ارادے کو خدا اور رسول کو دے دینا یا بیعت کرنا، ان سے بیچ دینا۔ ٹھیک، ٹھیک، مناسب جی۔ اور بھی کوئی بات بتائے گا؟ بس سر یہی ہے بس، اور بیعت کے تو کانٹینٹ سے وہ یہی تھے کہ رسول کی جو بھی حکم ہوگا اس کے ساتھ اس کی اطاعت کریں گے، اور ہوں اور اس میں یہاں پر خاص طور سے یہ تھا کہ بیت رضوان میں کہ جنگ کی صورتوں ہاں، میں اچھا، میں قوانین ایک ہوں۔ بات تھوڑی سی کلیئر کر دوں کہ یہ بیعت رضوان نہیں ہے، اسی لیے میں نے آپ کو اس کا کانٹیکس بھی بتایا ٹھیک ہے۔ کہ یہ بیعت کس حوالے سے ہے۔
تو عزروہ و یہ توقروہ، تو وضو اچھا، ٹھیک ٹھیک۔ یہ اس حوالے سے بیعت ہے۔ ابھی یہ بیعت رضوان نہیں ہے۔ دیکھیں اس میں آپ لوگوں نے یہ بات تو ٹھیک کہی کہ بیع جو خرید و فروخت کے حوالے سے جو لفظ آتا ہے تو اس خرید و فروخت سے ہی بیعت کا تعلق ہے، لیکن یہ ید کیوں آ رہا ہے بیچ میں؟ ید اللہ فوق ایدیہم، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہاتھوں والا مسئلہ ہے۔ بیعت یعنی سملر ٹو ہاتھ میں ہاتھ دینا یا ہاتھ میں ہاتھ ہاتھ۔ میں ہاتھ رکھنا، تو جی، یہ کیا چیز آ رہی ہے؟ یہ کہاں سے آئی؟ یہ ہاتھ کہاں سے آ رہا ہے؟ جیسے آپ نے بیعت کہا نا کہ بھئی اپنے نفس کو پیش کر دو یا اطاعت کرو، تو سر وہ تو یہ ہاتھ، ہاتھ، ہاتھ سے ہوتی تھی نا، دائیں ہاتھ سے بیعت کی جاتی تھی۔ تو اس کا بیعت سے کیا تعلق؟ بیع اگر خرید و فروخت والے معاملہ ہے اس کا ہاتھ جی، سے کیا تعلق ہے؟ تو سر ہاتھ سے تو ہوتی ہے۔ وہ تو آپ کا ایک کنونشن ہے نا، لیکن اس کا ہاتھ سے کیا تعلق بن رہا ہے خرید و فروخت کا؟ یعنی ہاتھ سے جب پلیج کرتے ہیں تو مطلب اپنا ہاتھ جو ہے وہ رسول کے ہاتھ میں دینے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہینڈ اوور کر دیے۔ ٹھیک، صحیح، صحیح ہے نا؟ اور یہ نہیں، یہ درست ہے، ہاں، یہ چیز مسنگ ہو رہی تھی نا اس ڈیفینیشن سے، کہ جو طریقہ کار تھا خاص طور سے اس وقت عرب میں وہ یہ تھا کہ جب بیع مکمل ہو جاتی تھی تو دونوں کیا کرتے تھے؟ ایک دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے تھے، ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے تھے، جو کس بات کی علامت ہوتی تھی؟ کہ یہ معاملہ جو ہے یہ دونوں کی رضامندی کے ساتھ مکمل ہو گیا، یہ خرید و فروخت والا معاملہ، ٹھیک؟ تو اسی طریقے سے کہ جب بیعت والی بات آئی تو یعنی اپنا ہاتھ رکھو، اور اس میں ایک خاص بات یہ تھی، ایک اور بھی پوائنٹ ہے یہاں پہ، کہ جب آپ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں تو ہاتھ آپ برابر برابر رکھیں گے یا اوپر نیچے رکھیں گے؟ اور اگر اوپر نیچے رکھیں گے تو کس کا ہاتھ اوپر ہوگا؟ یا اینی ون؟ رسول اللہ کا ہاتھ اوپر ہوگا۔ ہاں، یہ برابر برابر، ہم جو ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں تو ہم اوپر نیچے ہاتھ نہیں کرتے، ہے نا؟ ہم لوگ تو، جی یعنی ہم جب مصافحہ کرتے ہیں تو ہمارے میں ایک کا ہاتھ اوپر اور نیچے تو نہیں ہوتا، نہیں، برابر برابر ہوتے ہیں نا؟ جی تو بیعت میں کیا صورتحال ہوتی تھی؟ رسول کا ہاتھ اوپر کہ ہوگا۔ ہاتھ اوپر ہو، ٹھیک ہے؟ تو بے شک وہ لوگ جو تم سے بیعت کر رہے ہیں یعنی تمہارے ہاتھ کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ رہے ہیں اور تمہیں اپنی اس سپورٹ کا اور اس کا یقین دلا رہے ہیں اس طریقے سے، یعنی پلیج کر رہے ہیں، یہ تعزروہ و توقروہ کے حوالے سے انہیں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے، ٹھیک؟ اللہ کے ہاتھ سے مراد کیا؟ اللہ کا تو ہاتھ نہیں ہے۔ اللہ کی طاقت، اللہ کی اللہ کی قدرت، طاقت یا اللہ کی قدرت یا اللہ کی پرمیشن۔ مدد۔ اس میں بھی تفاسیر میں بھی آپ کو الگ الگ ہی باتیں ملیں گی، کیونکہ جو جس مفسر کو سمجھ میں آیا تو، یعنی ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ نے اپنی تمام صفات اور قوتوں کے ساتھ ان دونوں ہاتھوں کو اپنے سائے میں لے لیا ہے، شاید یہ تھوڑا ایک بہتر بات ہو سکے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ بے شک اللہ کا ہاتھ مافوق ہے ان کے ہاتھ پر، ان کے ہاتھ پر۔ اور یہ وہی چیز ہے کہ جو ہم نے پہلے سورہ مجادلہ کی آیت میں بھی پڑھی تھی نا، کہ خدا لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے لیکن ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ کہ جس میں آیت میں ہے نا کہ یہ انہوں نے کفر کیا جو خدا کے بارے میں کہا کہ وہ تین کا تیسرا ہے،
لیکن وہ کون ہے؟ 3 کا چوتھا ہے، یعنی 3 میں بھی ہے اور ان پر محیط بھی ہے، ٹھیک؟ تو اسی طریقے سے اللہ کا جو ہاتھ ہے وہ ان کے اوپر بھی موجود ہے، اور اس نے ان سب کو گھیرا ہوا بھی ہے، اس میں بھی ہے اور اس کے مافوق بھی ہے، ان کو احاطہ بھی کیا ہوا ہے۔ تو یہاں سے دیکھیں ایک بات ہمیں بہت واضح طور سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اب آپ تھوڑا سا اس پہ غور کیجیے گا اس چیز پر کہ کیا خدا کی چیزیں حجت خدا میں آ کے مرکوز ہوتی ہیں، یا حجت خدا کا ہر فعل خدا کی طرف پلٹتا ہے؟ یہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں؟ یعنی جو کچھ خدا کے پاس ہے، کیا وہ ڈیلیگیٹ ہو جاتا ہے، تفویض ہو جاتا ہے، آگے جا کے وہاں پر اس کا مرکز بن جاتا ہے حجت خدا کے پاس، یا حجت خدا جو ہے وہ رحمت خدا کو فلو کرانے کا چینل ہے، لیکن وہ چیز ہمیشہ ملکیت خدا ہی رہتی ہے، ٹھیک؟ جی سر، یہی اور یہی ہے کہ جو اللہ اور تعالیٰ کی. جو حجت خدا کے پاس ہے وہ ان کی اپنی ملکیت نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہمیشہ ایٹریبیوٹ ہوتا ہے اللہ کی طرف۔ یہ باتیں، یہ نظریہ، یہ ایمان درست ہے؟ یا وہ ہے کہ نہیں جی خدا نے ان کو دے دیا اور اب یہ گویا مالک ہو گئے اور اب ان کے پاس پورا حق تصرف آ گیا اور یہ جیسے چاہیں ان صفات کو، ان اسما کو استعمال کریں؟ تو کون سی بات درست ہے؟ سر دوسری والی بات، دوسری رحمت، کون سی؟ کہ آپ وہ نے کہا اپنی رحمت ذات میں کہ وہ اپنی ذات میں اللہ کی رحمت کے لیے کے لیے وسیلہ اور ذریعہ ہے، یعنی چینل ہے۔ رحمت خدا، نصرت خدا، قول خدا ان کے ذریعے سے جاری ہوتا ہے اور دیگر مخلوقات تک پہنچتا ہے، اور مخلوقات کی طرف سے جو کچھ بھی ان کے لیے آتا ہے وہ بھی در حقیقت مال خدا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ جب کہیں گے کہ میں نے فلاں ہستی کی ولایت کو اقرار کیا، تو اس کا خود بخود نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ کی ولایت کو کہ کیا۔ میں اللہ کی ولایت میں آ گیا، میں نے خدا کی ولایت قبول کی، ٹھیک؟ بالکل درست ہے۔ تو اسی طریقے سے یعنی یہاں پر یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ تم نے اپنا ہاتھ کس کے ہاتھ کے نیچے رکھا؟ رسول کے۔ لیکن اب یہاں پر جو جملہ ہے فوق ایدیہم، پلورل ہے، یعنی ان سب ہاتھوں پر کے اوپر خدا کا ہاتھ ہے، ٹھیک؟ تو یعنی رسول کے ساتھ تم جتنے بھی عہد و پیمان کر رہے ہو، جو پلیج کر رہے ہو، جو ان سے وعدے کر رہے ہو نصرت و حمایت کے، وہ سب کے سب وعدے در حقیقت کس سے ہیں؟ اللہ خدا اللہ سے۔ اللہ سے، سے. خدا سے، اللہ اللہ. ٹھیک؟ اور اس بات کا دھیان رکھنا صحیح ہے۔ تو یعنی یہ بات تو ہم ایک طریقے سے کہہ رہے ہیں نا جی، ید اللہ فوق ایدیہم، یعنی اللہ کی قوت و قدرت ہے، لیکن ہم اس والے اینگل کو نہیں دیکھ رہے کہ جب وہ لوگ بیعت کے ذریعے سے رسول سے عہد و پیمان کر رہے ہیں تو یہ عہد و پیمان رسول سے نہیں ہو رہا ہے حقیقتاً، بلکہ خدا سے ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ خدا کا ہاتھ ان کے اوپر ہے، تو یہ ایسپیکٹ بھی اس میں موجود ہے۔ فمن نکث فإنما ينكث على نفسه۔ نکثا کا مطلب ہوتا ہے عہد شکنی، جو اس عہد کو توڑ دے، جو اس بیعت کا میں خیانت کرے، اس عہد کی پاسداری نہ کرے، تو حقیقتاً اس کا نقصان کس کو ہے؟ ینکث علی نفسہ، وہ خود جو ہے، عہد شکنی ہے علی نفسہ، وہ اس نفس کے اوپر ہی آئے گی،
صحیح ہے، یہ اعلیٰ کے پریپوزیشن کو اچھے سے ذہن میں رکھیے گا کہ اس انکاس کے ذریعے سے یا اس چیز کو توڑنے کی وجہ سے جو مصیبت آئے گی وہ کہاں آئے گی؟ نفس کے اوپر آئے گی. ٹھیک ہے، اٹ ول بی اپون دیم نہ کہ فار دیم. ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے نا. جی سر. یعنی کسی کو آپ کہیں کہ تمہارے لیے ایک مصیبت تیار ہے، اور اس سے کہیں کہ تمہارے اوپر ایک مصیبت پڑنے والی ہے، تو ان دونوں جملوں میں فرق ہوتا ہے نا. جی سر. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جی یہ جی جو بیعت کا یعنی توڑ دینا ہے، یہ اعلیٰ نفس سے ہی، یہ ان کے نفس پر آئے گا. تو یہاں سے ایک اصول جو یہ بھی بہت بہت دفعہ ہے کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو وہ بیسیکلی کس کے لیے کرتے ہو؟ اچھا یا برا؟ اپنے لیے. صرف اپنے لیے. حقیقتاً اس کا فائدہ اور نقصان تمہارے نفس کی طرف. ٹھیک ہے، یعنی تم رسول کو کی نصرت کرو گے، رسول کو پیٹھ کو مضبوط کرو گے، رسول کی اطاعت کرو گے، اتباع کرو گے، ان کو باعزت رکھو گے اپنے درمیان. فائدہ کس کو ہوگا؟ تم لوگوں کو ہوگا، تمہارے اپنے نفوس کو ہوگا. ٹھیک. اور جن لوگوں نے بھی رسول اور امام کی نعوذ باللہ توہین کی تو نقصان کس کو ہوا؟ خود اپنے آپ کو ہی ہوا. ٹھیک ہے، یعنی کسی کو ان کی توہین کرنے سے کوئی ان کی توہین ہو تو نہیں گئی نا. جو بھی ذلت و رسوائی آئی وہ اپنے گلے آئی. تو یہ پہلا اصول ہے جو یعنی فنڈامنٹل ہے کہ تم جو بھی وعدہ کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول سے، اس کی پاسداری کرو گے خود فائدہ اٹھاؤ گے، اس کی عہد شکنی کرو گے خود تمہارے اوپر وبال آئے گا اس کا. ومن اوفا، اور نکثا کے جو مقابلے میں کون ہے؟ جو اس عہد کو اوفا کرے. ومن اوفا بما عاہد علیہ اللہ، اس جملے کا کیا ترجمہ ہوگا؟ ومن اوفا بما عاہد علیہ اللہ. اس کا ترجمہ تو یہی ہو گیا، اور جس نے پورا کیا اس ہم، عہد کو جو جو اس نے کیا. ٹھیک ہے. ہم، نہیں، ومن اس اوفا، عہد کے بعد اور جس نے جس وفا نے کیا. پورا وفا وفا کیا کیا اس بارے میں جو عہد تھا. علیہ عہد اللہ، تو اللہ اللہ پر پر اس نے جو پر عہد کیا تھا، کیا تھا اس وہ ہے عہد کی بنا پر یا اس عہد کو لے کر اس نے ایفا کیا، پورا کا ایفا پورا. کیا. ایفا یعنی پورا کا پورا سپرد کر دینا. کیونکہ عہد اور جو ہے نا وہ ایک طریقے سے کیا ہے؟ عہد کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے کچھ لیا ہے کسی سے. اب عہد پورا کرنے کا معنی یہ ہے کہ آپ نے جو لیا ہے، یعنی جو آپ نے وعدہ کیا ہے یہ آپ نے لیا ہے اپنے پاس ایک چیز کو. اب وعدہ پورا کرنے کا معنی یہ ہے کہ آپ اس کو پورے کا پورا اس کو لوٹا دیں گے. صحیح، یعنی یہ عہد کہ یا رسول اللہ ہم ہمیشہ آپ کی نصرت کریں گے اپنی جان و مال سے بڑھ کر. تو یہ کیا چیز ہے؟ اب یہ عہد جو ہے، جو پلیج ہے، یہ کس کے پاس ہے؟ یہ رسول اللہ کے پاس ہے یا مومنین کے پاس ہے؟ جی بتائیں. جی سر. رسول اللہ کے پاس. یہ کس کے پاس ہے یہ عہد؟ مومن مومن کے مومن اوپر ہے. مومن کے اوپر. مومنین کے مومن کے پاس ہے، مومنین کے مومن پاس. کا. انہوں نے لیا ہے ایک چیز کو. ٹھیک، ایک چیز کو لیا ہے کہ ہاں ہم یہ کام کریں گے، یعنی اب وہ چیز مومنین کے پاس ہے. تو اب یہاں سے جب وہ موقع آئے گا اور وہ نصرت کریں گے، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ عہد رسول اللہ کو پورے کا پورا ان کے حوالے کر دیا کہ دیکھیں یہ ہم نے چیز آپ سے لی تھی، اور اب یہ موقع آیا اور ہم نے آپ کی نصرت کی، اور یہ اب ہم نے آپ کے
سپرد کر دیا یعنی ایفا کر دیا. تو یہ ایفا عہد کا معنی ہوتا ہے، مطلب ہوتا ہے. تو اب یہاں پر ایک خاص بات آپ کو اس جملے میں نظر آ رہی ہے، وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ. اس جملے میں کوئی اسٹرائکنگ پوائنٹ آپ کو فیل ہو رہا ہے؟ سر اس کے اندر ایک شرط کے ساتھ آ رہا ہے نا، من جو کرے گا اس جی کے جی. بعد وہ اس کے لیے ہوگا پھر اجر عظیم. میرا ہم، خیال یہ ہے کہ من کے ساتھ جو نا ایک شرط آ رہا ہے کہ یہ شرط رکھی ہوئی ہے اوفا کرنے کی، جو عہد اوفا کرے گا ہم. وہی ٹھیک ہے، ہاں ظاہر ہے اسی وہی کو اس کا ملے گا. اسی کو ملے گا اسی جی. کو ملے گا. جی اسی کو ملے گا. یہ ایک طرح سے بہت ساری. جی اور کوئی بات سمجھ میں آتی ہے؟ شرط تو اوپر بھی ہے نا، فمن نقضا، یہ بھی من جو ہے وہ شرطی ہے. نہیں، اس جملے میں کوئی خاص بات آپ لوگوں کو فیل ہو رہی؟ جی ایک یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو عہد ہے یہ اللہ سے لیا ہے. بالکل صحیح. یہ یعنی عہد جو ہے آپ اللہ کی بیعت طرف کر سے رہے ہیں رسول کے ہاتھ پہ، ہے. اور لیکن لیکن عہد کس کا ہے؟ عہد اللہ سے ٹھیک ہے، اب یہاں پر رسول کا ذکر ہے نہیں. لیکن ذکر بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے نمائندے ہیں نا، جو اللہ کی حجت ہیں، وہ اس قدر خدائی اور الہی ہوتے ہیں کہ خدا اپنے بیان میں ان کو بہت جگہوں پر الگ سے بیان بھی نہیں کرتا کہ ان کو مجھ سے ہٹ کر قطن کچھ نہیں سمجھنا. یعنی کہ جو رسول ہیں یا جو جنہیں خدا نے، جو ائمہ اور جو معصومین ہیں، ان کی حیثیت کس طریقے سے بیان کی گئی ہے کہ یہ اس اس طریقے سے میرے نمائندے ہیں کہ ان کی الہی شخصیت کے علاوہ اور کوئی دوسری شخصیت ہے نہیں، کوئی دوسری پرسنالٹی ہے نہیں ان کی. ٹھیک ہے، در حقیقت تو یہ بہت بہت اہم نقطہ ہے، یہ بہت اہم نقطہ ہے، کیونکہ ہم لوگ ٹھوکر کھاتے ہی اسی جگہ پر ہیں کہ جب ہم ان کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ پرسنالٹی کے قائل ہو جاتے ہیں اور اس کے مقابلے میں خدا کو ایک اور شخصیت کے طور پر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ہمارے سامنے یہ آ جاتا ہے کہ جناب یہ رسول کی مرضی، یہ اللہ کی مرضی، اور پھر دونوں کو ہم کمبائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہاں سے سارا ایک میس بنتا ہے. ٹھیک ہے، اور آخر میں لوگ جا کے خود ہی پریشان ہو کے بیٹھ جاتے ہیں جب کچھ سمجھ ہی میں نہیں آتا. تو اس کا جو مین غلطی ہے وہ اسی جگہ پر ہی ہو رہی ہے کہ جب ہم ان کی مرضی اور اللہ کی مرضی کو کے بارے میں یہ سوچنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ کوئی دو الگ چیزیں ہیں، یا رسول اور امام کی کوئی انڈیپینڈنٹ مرضی ہوتی ہے، تو یہ سب سے بڑی خطا ہے جو ان تمام پریشانیوں کو جنم دیتی ہے. تو آپ اس بات کو دیکھیں کہ جو آحد علیہ اللہ، بیعت رسول کے ہاتھ میں، ہاتھ دیا رسول کے ہاتھ میں، عہد اللہ کا عہد ہے. تو جو اللہ کے عہد کو ایفا کرے گا، جس پر اللہ سے عہد کیا ہے وہ ایفا کرے گا، پس سیؤتی ہے سا یعنی مستقبل قریب، پس ان قریب اس کو دیا جائے گا اجر عظیم. ٹھیک ہے، اجر عظیم اس کو دیا جائے گا جو اس عہد کو پورا کرے گا. اچھا، اب یہاں پہ تھوڑا سا ہم اشارہ کریں، ابھی ذرا ہم آگے چلیں گے. سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، یہ سیقول کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے دوسرے پارا جو یہ ہے اس کا نام جی سیقول رکھا گیا جی. جی ان قریب وہ لوگ کہیں گے، وہ کہے گا. ان سمجھ گئے. قریب وہ کہے ہاں گا یا کہیں کہیں گے. گے یا جی. سیقولو. ہاں ہاں. ٹھیک، تو اس کا مطلب لیکن کیا اس ہوا کا کہ یہ ایک پیشن گوئی ہوں، ہے نا، یہ ایک بالکل. پریڈکشن ہے نا کہ کہیں گے.
اس کا کہیں گے مطلب ہے کہ ابھی تک کہا نہیں ہے، ہوں، ان قریب کہیں گے۔ کون کہیں گے؟ تو لکا تجھ سے المخلفون، مخلفون یعنی خلف کس کو کہتے ہیں؟ خال پیچھے کو، پیچھے پیچھے کو، آنا، پیچھے جو بعد پیچھے میں آ رہا ہے، جو پیچھے ہے۔ بعد میں آ تو رہا ہے، مخلفون یعنی پیچھے آنے والے ہیں۔ جو پیچھے رہ جائیں گے، پیچھے بیٹھے رہیں گے، ہاں تمہارے بیٹھے ساتھ نہیں بیٹھے ہیں۔ چلیں گے۔ من الاعراب، اعراب میں سے یا عرب کے رہنے والے یا بادیہ نشینوں میں سے پیچھے رہ جانے والے عنقریب تم سے کہیں گے شغلتنا اموالنا و اہلونا فاستغفر لنا، کہ ہمارے اموال اور ہمارے گھر والوں نے ہمیں مشغول کر لیا تھا، اس لیے ہم آپ کے ساتھ نہیں چل پائے، تو آپ ہمارے لیے مغفرت کر دیں۔ ٹھیک، یعنی ہمیں معاف کر دیں، اللہ سے ہمارے لیے معافی مانگیں۔ تو آپ کے دھیان میں اب یہ کس واقعے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ اور سا جو بتا رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ ابھی تک ہوا نہیں ہے، یہ ہوگا، یہ عنقریب ہوگا یہ کام۔ یہ آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کون سا واقعہ ہے جس کی حدیبیہ، طرف بات ہو رہی ہے؟ جی صلح حدیبیہ کا ہے۔ سوچیں سوچیں تھوڑا۔ صلح حدیبیہ میں رسول اللہ نکلے تھے کہیں یا نہیں؟ کیونکہ یہ تو پیچھے رہ جانے والوں کی بات ہو رہی ہے نا، ہوں، تو پھر اور یہ ابھی ہوا نہیں ہے، یہ اس وقت کی بات ہے، یہ آیتیں 5 6 آیتیں ہیں کہ جب رسول خدا خیبر کے لیے نکلے تھے، یا اس آیت کے نزول کے حوالے سے جب نکلیں گے تو یہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ کہ کیونکہ خیبر بہت بہت فاصلے پر ہے، مطلب کئی 100 کلومیٹر ہے مدینہ سے، بہت دور ہے، تو ایک بہت لمبا طویل سفر تھا یہ۔ اور اس طویل سفر کے اندر ابھی میں نے ان آیتوں کو اسکپ کر دیا کیونکہ کرونولوجیکل آرڈر میں یعنی وقت کے اعتبار سے وہ پھر بعد میں آ رہا ہے، اور اسی لیے اس کو کیا کیا کہا ہے، وہ فیوچر ٹینس میں بات کی گئی ہے، یعنی یہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ ہوگا تمہارے ساتھ ابھی، مختلف مختلف چیزیں۔ تو وہ جب رسول نکلیں گے کافی عرصے کے لیے اپنے گھر سے، اپنے اہل و عیال سے، اپنے شہر سے دور ہو جائیں گے، تو پھر کیا کیا ہوگا یہ ان آیتوں میں بتایا گیا ہے۔ اچھا، یہ آیت نمبر 18 جو ہے، لقد رضی اللہ، رضی اللہ کا مطلب لقد، لقد، اللہ راضی ہو، جی اللہ جی، راضی ہو۔ ہاں، ماضی میں ہے لیکن کہ یہ حتم ماضی ہے، راضی یعنی ہو گئے، کہ ماضی پاسٹ، یہ کون سا ٹینس پاسٹ ہے۔ ہے جو ماضی قریب ہے؟ ٹھیک میرے ہے، رائے میں قد، قد جو ہے وہ کس کی اب علامت ہوتا ہے؟ ماضی قریب کی۔ جی، کانا ماضی بعید کی، صحیح؟ اللہ راضی ہو گیا، ہاں، لیکن کب رہا ہے؟ ہو گیا، ٹھیک ہے، ہو چکا، ہوگا نہیں، جیسے پچھلی آیتوں میں کیا ہے، سا بتا رہا ہے کہ یہ ہوگا۔ قریب، ان قریب ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ لقد رضی اللہ، کہ بے شک اللہ راضی ہوا، یعنی ماضی قریب ہے یہ۔ رضی اللہ عن المؤمنین، کس سے راضی ہوا؟ مؤمنین سے۔ ٹھیک ہے، اذ یبایعونک، جب وہ تیرے ساتھ بیعت کر رہے تھے، یا تیرے تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، کہاں؟ تحت الشجرتی، خاص درخت کا بھی ذکر آیا کہ درخت، ایک مخصوص درخت کے نیچے، فعلم ما فی قلوبہم، تو جب وہ مؤمنین بیعت کر رہے تھے تو
فعلما، فعلما کا معنی، علما مینس جاننا، جاننے کا ہے نا، تو بس ہاں، میں علما جانا، مینس جان لیا، یہ بھی جان لیا، ماضی ہے، جان لیا، یہ بھی ماضی ہے. جان لیا جی ماضی ہے. بس اور انہیں اس نے جان لیا، بس اس نے علم حاصل کر لیا، جان لیا ما فی قلوبہم، جو ان کے قلوب میں ہے. ایک ایک جملے پر، لفظ پر آپ کی توجہ ہے نا؟ ٹھیک ہے، میں پھر سے پڑھوں اس کو. لقد نہیں ٹھیک ہے رضی سر. اللہ، بے شک، لا جو ہے وہ تاکید کے لیے آ رہا ہے کہ بے شک اللہ، قد سے بھی بعض اوقات تاکید آتی ہے کہ بے شک اللہ راضی ہوا مؤمنین سے. یہاں پر المیزان میں علامہ طباطبائی نے لکھا ہے کہ راضی ہونے کے بارے میں، کہ کیونکہ ایک یہ بہت اہم توحیدی حوالے سے یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ اللہ کا راضی ہونے کا کیا مطلب ہے. آپ کیسے راضی ہوتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ آپ کیسے راضی ہوتے ہیں؟ جو ہماری مرضی پہ چلے گا تو اس پہ ہم راضی ہو جاتے نہیں، راضی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے راضی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ وہ دوسرا تو جو کر رہا ہے وہ اس کا اپنا فعل ہے. آپ کے راضی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ہیں، ہم مطلب یہ کہ اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں، ہم اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں، اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں، ہم؟ سر اپنے یقین آ ساتھ جاتا ہے نا. ملا لیتے ہیں. نہیں نہیں، ہاں وہ اس کو اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں. کیا کر لیتے ہیں؟ سوری. اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں، اس کو اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں، اس سے راضی ہو جاتے ہیں. ایکسپٹ کر لیتے ہیں، ہمارا ذہن اور دل اس چیز کو ایکسپٹ کر لیتا ہے. سر آپ نے ایک دفعہ ملاقات کا بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات مطلب کہ ضروری نہیں کہ کوئی سامنے اس طرح سے ہو، لیکن وہ اس طرح سے ملاقات ہوتی ہے کہ آپ نا اس سے جو ہے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں ملاقات ہو یا گئی ہے یا یہ. حجابات کم سے کم ہو جائیں، جی جی اس پریزنس میں موجودگی ہو اور حجابات کم سے کم ہو جائیں. جی یہی وہ لقا جی والی کیفیت ہے. جی. ٹھیک. اچھا، اس میں یعنی جو ڈیفینیشن ہے جو لغت میں لکھی ہے، ظاہر ہے کہ always subjected to improvement، کہ رضا کہتے ہیں کہ آپ کے، یعنی پہلی بات جو آپ کو سمجھنا ہے، جو میں آپ سے سننا چاہ رہا تھا، کہ راضی ہونا جو ہے نا وہ آپ کے نفس پر ایک کیفیت کا طاری ہونا ہے. تو یہ جملہ آپ میں سے کسی نے نہیں کہا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی راضی یا ہاں ناراض ہونا جو ہے اس میں سب سے پہلی بات کیا ہے؟ ہاں، کہ قلب آپ یا کے نفس پر ایک کیفیت اور حالت طاری ہوتی ہے. ٹھیک. اور وہ حالت آپ کی نارمل یا نیوٹرل اسٹیٹ سے ڈفرینٹ ہوتی ہے. یہ بات بھی درست ہے نا؟ یعنی ایک نئی حالت آتی ہے آپ کے اوپر. اور وہ حالت کیا ہوتی ہے؟ کہ جب آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز ہو جو آپ کی پسندیدگی کے مطابق ہو، اور اس میں کوئی ایسا معاملہ نہ ہو کہ جو آپ کو پنچ کرے، یا جس پر آپ کو اریٹیشن ہو، یا جس پر آپ کو ناگواری لگے، تو آپ، یعنی وہ کیفیت جو ہے وہ رضامندی والی کیفیت ہے. ٹھیک ہے. یعنی کوئی ایسی چیز آپ کے سامنے آئے کہ جو آپ کی پسند کے مطابق ہو، اور اس میں کوئی ایسا معاملہ یا کوئی ایسا امر شامل نہ ہو جو آپ کو اریٹیٹ کر سکے یا کرتا ہو، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ ہاں میں اس سے راضی ہو گیا. درست ہے یہ ڈیفینیشن؟ جی سر، صحیح ہے. سر. جی معقول ہے؟ جی ہوں، جی سر. ٹھیک. صحیح ہے. تو اب یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ پر کون سی کیفیت طاری ہوتی ہے؟ اور یہ رضامندی، اور ایک اور بات بھی ہے کہ جب ہم پر رضامندی والی حالت آتی ہے تو یہ ٹیمپرری ہوتی ہے، پرماننٹ ہوتی ہے؟ سر ٹیمپریری ہوتی ہے. ٹیمپرری ہوتی ہے. جی تھوڑے ہوں، عرصے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، آپ جی پھر اپنی نیوٹرل اسٹیٹ میں آ جاتے ہیں.
نارمل حالت میں آ جاتے ہیں. تو کیا جب کہا جا رہا ہے لقد رضی اللہ کہ بے شک اللہ راضی ہوا، تو اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ اللہ نے مومنین کو بیعت کرتے ہوئے دیکھا اور خدا پر ایک حالت اور کیفیت طاری ہوئی کہ یہ میری بڑی پسندیدگی والی چیز ہے، میں اس سے راضی ہو رہا ہوں یا میں اس سے خوش ہو رہا ہوں، اور تھوڑے عرصے کے بعد وہ کیفیت خدا سے ختم ہو گئی؟ کیا یہ مطلب ہے؟ نہیں، نہیں، کیا تو یہ 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 مطلب نہیں ہو لیا جا سکتا. تو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں لے سکتا نا. یہ جا ہم؟ تو سکتا. اللہ کی رضا اور انسان کی رضا میں فرق ہے، الفاظ تو ایک ہی ہے پھر لیکن فرق. تو پھر انسان تو میں پھر اس رضا کیا ہے؟ جی. اللہ کی رضا انسان تو میں کوالٹی پیدا ہو جائے گی نا، اللہ کی رضا، اللہ راضی ہو جائے گا تو اللہ اس سر آسانی کر دے گا، توفیق دے دے گا. جی جی بولیں. ہاں، اچھے سے اپنا ذہن آگ- دوڑائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی. آگے آیت میں ذکر ہے نا فعالم ما فی قلوبہم، ہم، یہ رضا جو ہے وہ اس سے وابستہ ہوگی نا، اس کی وجہ سے. ٹھیک ہے، لیکن ہم خود ابھی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ خدا کے راضی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جیسے ہم نے رضا کی ڈیفینیشن کو اچھے سے سمجھا کہ جب آپ کے اوپر ایک حالت طاری ہوتی ہے، جب کوئی موافق یا پسندیدہ چیز آپ کے سامنے آئے اور اس میں کوئی ناگوار پہلو نہ ہو، کوئی کانٹا نہ ہو، کوئی پنچ کرنے والا اسپیکٹ نہ ہو، تو ہم پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے وہ ہماری رضا یا رضامندی ہے. خدا پر کیا ہوتا ہے اور تھوڑے عرصے بعد وہ ختم بھی ہو جاتی ہے وہ حالت. تو اللہ کے راضی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ جس سے راضی ہوا ہے اس پر اپنا احسان یا کرم یا عطا فرمائے گا. اچھا جی. تو یعنی اب دیکھیں، وہ جو توحید میں ہم نے جو باتیں آپ کو بتائی ہیں نا، اب یہاں پر وہ معرفت آپ کے کام آتی ہے کہ خدا کے لیے جو آپ صفات بیان کی جاتی ہیں، تو وہ صفات کتنے مراتب پر ایگزسٹ کرتی ہیں، کتنی کیٹیگری میں پائی جائیں گی؟ 3 میں. 3 میں. کون سی؟ ہم. ایک ذاتی، ایک ایک وزیر صفت ذات ذات، ہے، اور ایک صفت افعالی ایک ہے. وہ اسما. اسماء و صفات ہیں کہ جو کہ افعال. بیس یا کور ہیں. ٹھیک ہے. جی، اور اور افعالی ہے ایک تیسری فضیلت. صفت افعالی ہیں. تو اب جو صفت افعالی ہوتی ہیں صفات، ان میں کمی بیشی، حالت، کیفیت، اونچ نیچ پاسبل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی صفات ہاں اس میں تو افعالی میں؟ ہوتی ہے، افعالی میں کس بنا پر، ہوتی. کس وجہ سے یہ پاسبلٹی ہوتی ہے؟ ان کے مطلب انسان کے قلب میں جو چینجز ہو رہی ہے اس حساب سے ہو رہی اس موجود کے نہیں، میں صفات خدا کی ہے. بات کر رہا ہوں نا، یعنی خدا اچھا. کی جو افعالی صفات ہیں ہم. ان میں یہ اونچ نیچ، زیادتی، کمی، یہ کیوں پاسبل ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ جس بندے پر یا جس مخلوق پر وہ فعل اپلائی ہو رہا ہوتا ہے، ہاں اس اس کی کی حالت سے. حالت اور حیثیت کے مطابق. ٹھیک. اری بات سمجھ میں؟ جی صحیح. تو اب جو رضا خدا ہے، یہ کون سی صفت ہے؟ ذات یا افعال. اسماء، صفات یا افعال؟ افعال. 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 ٹھیک. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے کون سی ہے، یہ اس کی صفت فعلیہ میں سے ہے، نہ کہ وہ صفات جو واحدیت کے مقام پر ہیں، اور نہ وہ صفات جو مقام احدیت اور ذات کے مقام پر ہیں. درست؟ یعنی جیسے خدا احد ہے، خدا صمد ہے، اس میں کسی قسم کی بھی کوئی ویریشن پاسبل ہے کسی بھی اعتبار سے؟ نہیں اس میں سوچیں. تو نہیں سر، نہیں. بالکل بھی نہیں. کچھ بھی نہیں ہے نا. تو نہیں یہ کون سی نہیں صفات ہوئی پھر؟ یہ یہ پھر صفات ذات ہیں. ذات ذات جی. ذات. ٹھیک. لیکن اللہ رازق ہے، اس صفت میں کمی بیشی ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ ہاں
हाँ सर। राज़िक़ियत में होती है ना। लाजिक में तो होती जी अब ये होती कौन सी सिफत है? ये सिफत फ़िअलिया है। है। तो जहां पर यानी अफ़आल खुदा से रिलेटेड जो सिफात आएंगी वहां पर क्या होगा वहाँ कि पर कमी उसमें बेशी ये होगी। चीजें मुमकिन है, लेकिन हम हर सिफत को जात पे ले जाते हैं। ठीक है, वो गड़बड़ हो जाती है फिर कि जहां से हमें जो है ना, फिर ये बात समझ में नहीं आती कि भाई खुदा पर ये सब कैसे हो सकता है कि किसी चीज को, मुवाफिक चीज को देखकर खुश हो जाना या फेवरेबल स्टेट में आ जाना। या तो हम क्या कहेंगे कि रज़ाए खुदा जो है वो खुदा की अफ़आली सिफात का वो जलवा है कि जो यानी मोमिनीन की तरफ से बेहतर ईमान या अमल सालेह को देखकर जो सिफत जारी होती है। तो अगर आप आगे के आयत के टुकड़ों को पढ़ेंगे ना तो आपको ये बात समझ में भी आ जाएगी। ठीक, कि ये सिफत फ़िअली किसके लिए जारी होती है। अब देखें, मैं आपसे इस टर्म में बात पूछता हूँ, किसके लिए जारी होती है? यानी अब ये सिफत फ़िअली मोमिन है रज़ाए खुदा, मोमिन किसके के लिए ये जारी होती मोमिन है? के मोमिन मोमिनीन के मोमिनीन मोमिन लिए। के के लिए। लिए। कौन से मोमिन? जो दावा ईमानी रखते हैं, ये जो हकीकी हकीकी मोमिनीन है। हकीकी मोमिन हकीकी मोमिन। ठीक है, अहद को यानी पूरा या अय्युहल्लज़ीना आमनू या ये सब नहीं है, अनिल मोमिनीन, जिनको खुदा खुद मोमिनीन कह रहा है। ठीक। अच्छा, अब हम कैसे पहचाने कि वो हकीकी मोमिनीन क्या अपने अंदर सिफात रखेंगे कि रज़ाए खुदा उनके शामिल हाल होगी? सब उनकी कुलूब की वजह से, कुलूब जो कुछ उनका कुलूब है, उनके कुलूब में, कुलूब माफी में जो कुलूबहिम, वो सब कुलूब कुछ हो होगा जो खुदा को राजी कर रहा होगा। राजी कर रहे हैं। यानी खुदा के लिए रजा किससे रिलेट करती है? जब आपको अपनी कोई पसंदीदा चीज नजर आए। तो खुदा अपनी पसंदीदा चीज कहाँ देख रहा है? कल्ब कल्ब में। कल्ब। कल्ब कुलूब कुलूब। में। तो जब वहां पर उन मोमिनीन के कुलूब में खुदा को अपनी पसंदीदा चीज, और कुलूब में क्या होता है, यानी खुदा जब नजर डालेगा कुलूब में तो वहां क्या दिखेगा? सुकून। सिफात बात सिफात सिफात दिखेंगी। ठीक, सिफात सिफात दिखेंगी। तो यानी वो सिफात जो मुमिनीन के कुलूब में मौजूद हैं वो खुदा के लिए क्या है? मुआफिक हैं या लायक पसंदीदगी हैं। और सिफात मुख्तलिफ मराहिल और मकामात पर अमल के ज़रिए से ज़ाहिर होती हैं। तो यहाँ पर कौन सा अमल है जो उन सिफात को ज़ाहिर कर रहा है? तहत उनकी शजरता बेहद बैअत बैत रसूल रसूल अल्लाह के हाथ पर। ठीक है। भाई आप एक बात पे यहाँ गौर कर रहे हैं कि खुदा जब इनाम की बात कर रहा है तो माफी कुलूबहिम की बुनियाद पे बात कर रहा है, बैअत की बुनियाद पे बात नहीं कर रहा है। इस बात पे गौर कर बैत रहे हैं? तो बैत तो उस सिफात का मतलब जाहिर करने की बात है, हाँ। ठीक। जिसका हाँ कि उस सिफात का फेल है कि यहाँ जब पर फेल अभी भी हम्म, जब वो जी शजर के नीचे तेरे हाथ पर बैत कर रहे थे तो खुदा ने, यानी खुदा के सामने आश्कार हुआ, अलमा यानी आश्कार हो गया, माफी कुलूबहिम जो उनके कुलूब में है। ये पूरा सीक्वेंस आपको समझ में आ रहा है ना? तो जी अगर खुदा ताला हमको किसी इम्तिहान में डालता है तो ये मोमिन के लिए खुश होने का मकाम है या अफसोस का मकाम है? खुश होने का मकाम। क्यों? अभी क्योंकि हम अल्लाह यही चीज सूरह अहज़ाब में भी के पढ़ के आ रहे हैं। जी जी अल्लाह की रिजा मिल जाएगी ना, तो वो इम्तिहान में कामयाब हुआ। हाँ, क्यों? इसलिए कि अब वो मौका हाथ आया है कि जिसमें हम जो हमारे कुलूब में है ना उसको सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं अपने रब के आगे, और उससे वो बुजुर्ग इनामात को हासिल कर सकते हैं। ठीक।
تو جب وہ کرٹیکل سچویشن آئی بیعت والی، یعنی وہ چیز کہ اب آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ وہ اس میں کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ معاہدہ کیوں کر لیا، کوئی کہہ رہا ہے یہ کیوں کر لیا، کوئی رسالت میں شک ہو گیا، تو لیکن اس میں وہ مومنین بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنا ہاتھ پورے طور سے رسول کے ہاتھ میں دے دیا کہ جو آپ کہیں گے ہم اس کو، اس کی اطاعت کرنے پر راضی ہیں۔ اور انہی مومنین کی یہاں پر تعریف ہو رہی ہے، اور انہی مومنین کے لیے بیان ہو رہا ہے کہ خدا ان سے راضی ہوا، لیکن کس چیز کی بنیاد پر راضی ہوا؟ جو کہ معافی قلوبہم ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، درست؟ تو یعنی کہ عمل جو ہے وہ نہیں اصل وجہ بنتا ہے، کہ اگر ہم یہ بات کہیں کہ شہدائے بدر جو ہیں ان کا ایکسکلوسیو مقام کیوں ہے؟ کیا انہوں نے بہت زبردست جہاد کیا وہاں جا کے، یا ان کے قلوب میں جو وہ حالت تھی کہ جو انہوں نے کمپلیٹلی اپنے آپ کو سبمٹ کیا رسول اللہ کی اطاعت میں، اور اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی پر 100% فوقیت دی، اس وجہ سے درجہ بڑھا ہے؟ یا انہوں نے بہت بہترین تلوار چلائی تھی وہاں جا کے اس وجہ سے ان کا درجہ بڑھا ہے؟ سوچیں۔ تو جو سلنڈر کیا تھا اس کی وجہ سے ہے نا، اللہ ہوں، کی اطاعت کی ٹھیک تھی اس کی وجہ ٹھیک۔ سے، تو ٹھیک۔ اسی وجہ سے یعنی کہ شہدائے کربلا کا مقام اتنا بلند کیوں ہے؟ ہاں لوگوں نے اس سرنڈر کر دیا۔ سبمیشن کی وجہ سے، جو معافی قلوبہم ہے اس کی وجہ سے، ٹھیک؟ تو یہ جو سر ایک چھوٹا سا سوال، تحائف، جی جی، ایک چھوٹا سا سوال سر، ہوں جو ہم بدر کے لوگوں کی بات کرتے ہیں تو ہوں اس وقت تو انہوں نے سبمٹ کیا، لیکن بعد کی آیتوں میں ہمیں نظر آیا ہے کچھ جو بدر کے صحابی تھے ان ہوں کے بارے میں نگیٹو بھی ہوا ہے، ان کو کچھ ان ہوں کے بعد کے عمل کی وجہ سے کہ تھے تو وہ بدر میں شامل تھے، جنگ میں شامل تھے، سب کچھ تھے، لیکن بعد میں ان کے کنڈکٹ میں آیا کہ ان کو شاید فاسق بھی کسی جگہ ڈکلیئر کیا گیا، کس کی آیت نہیں میں؟ دیکھیں، آپ نے میرے جملے پہ شاید غور نہیں کیا، میں ہاں نے مجاہدین کی بات نہیں کی ہے، میں نے شہداء کی بات کی ہے۔ ہاں، شہدا کی، ٹھیک ہے، صحیح صحیح، صحیح ہے نا؟ ٹھیک ٹھیک، ہاں میں نے یہ صحیح، نہیں کہا کہ جو وہاں ہاں میدان جو جہاد میں مجاہد موجود تھے۔ موجود ہے، ہاں، جو شہید ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پورا سیکوینس آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے؟ اور ظاہر ہے کہ قرآن کریم کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ یہی ہے کہ ان تمام واقعات کو ہمارے لیے 100% ریلیونٹ بنا دیا ہے، کہ ہم اپنی زندگی کے کو اس آئینے میں پورے کا پورا دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی کریٹیکل ایشو آتا ہے ہمارے سامنے، اگر کوئی، خدا محفوظ رکھے، سب کو خوف کا مقام آتا ہے، یا وہ والے معاملات آتے ہیں کہ جہاں پر ہمیں لگ رہا ہے کہ ایمان کا بچانا بہت سٹرگل مانگتا ہے، محنت مانگتا ہے، تو ہمیں وہاں پر ڈرنا چاہیے یا خوش ہونا چاہیے؟ اگر ہم مومن ہیں، اس حوالے سے خوش ہونا چاہیے۔ جیسے احزاب میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ مومنین نے کیا کہا، خوش ہو کے کہا کہ یہی تو اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے کیا تھا، اور زادت ہم ایمانا، اور اس مشکل اور مصیبت والی صورتحال کو دیکھ کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا، وہ ایمان کے مرحلے میں اور ترقی یافتہ ہو گئے۔ ٹھیک، تو یہ میں سمجھا پایا آپ لوگوں کو یہ پوری ترتیب، کہ خدا کی رضا کیا ہوتی ہے، کس کے لیے ہوتی ہے، کس بنا پر ہوتی ہے، اور کب ظاہر ہوتی ہے۔ یہ جی تمام سر، کے تمام معاملات جو ہیں نا، یہ ان 4 جملوں کے اندر موجود ہیں۔ صحیح بات سمجھ میں آئی؟ جی سر بالکل آئیے، ہم؟ بہت اچھے جی سے سر۔ آئیے۔ تو اب اس کے بعد 5واں اسٹیپ کیا ہے؟ ریوارڈ۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، تو پس اس نے نازل کیا سکینہ کو ان کے اوپر۔ سکینہ پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ سکینہ اور سکینہ جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ مکمل سکون،
ہم؟ بہت زیادہ سکون. یہ مبالغہ ہے، صرف سکون نہیں. انزل السکینۃ. اور ایک جملہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا جب اس پر ہم سکینہ پہ بات کر رہے تھے، یاد ہے آپ میں سے کسی کو؟ جس یہی تھا نا کہ سکینہ جو ہے وہ الٹیمیٹ ریوارڈ ہے، مطلب جو آپ کو ہم؟ جتنے ایمان کی کنڈیشن آپ کے قلب میں آتا ہے تو سکینہ جتنا آپ اندر سے سکون میں ہوتے ہیں، چاہے کسی بھی پریشانی میں ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ مطلب رابطے میں ہیں، جی جی، سکینہ میں نے ہے۔ یہ بات کہی تھی کہ دنیا میں یہ واحد انعام ہے، ہوں، ورنہ ہر وہ چیز جس کو آپ ریوارڈ سمجھتے ہیں وہ جی آپ کے لیے ذریعہ آزمائش یا ظاہر امتحان ہے۔ ہوتی ہے. جی 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 ٹھیک ہے، یہ واحد شے ہے جسے مومن اپنا انعام سمجھ سکتا ہے. یہ ریوارڈ ہے، واقعاً ریوارڈ ہے. ٹھیک. اور اس پر جب ہم انشاءاللہ سورہ فتح کی آیتوں کو دیکھیں گے تو ہم پھر اس کی سگنیفیکنس کو مزید اور اچھے سے سمجھنے کے لائق ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو کیا ریوارڈ دیا خدا نے؟ اب یہاں پر خدا نے وہ ریوارڈ نہیں دیا راضی ہو کے کہ جو مزید وجہ امتحان بن جائے، بلکہ وہ ریوارڈ دیا کہ جو لو اور خوش رہو. صحیح. یعنی اللہ مال دے، اولاد دے، اس میں اضافہ دے، تو وہ کیا ہے؟ انما اموالکم و اولادکم فتنتم. مال اور اولاد کے بڑھنے سے کیا ہے؟ آپ کا فتنہ بڑھ رہا ہے یا انعام بڑھ رہا ہے؟ فتنہ بڑھ رہا ٹھیک ہے نا؟ تو لیکن سکینہ جو ہے نا، یہ ریوارڈ ہے، یہ انعام. تو وہ ان کو عطا کیا. فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، ان پر سکینہ کو نازل کیا. وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور ان کو عطا کر دیا. ثوب ویسے لباس کو کہتے ہیں، یعنی ان کو اڑھا دیا، عنایت کر دیا ایک قریب کی فتح. اب آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں یہ فتح قریب کون سی ہے؟ تھے مکہ. نہ، یعنی اس کو بھی مفسرین مراد لیتے ہیں، لیکن یہاں پر بنیادی طور سے اگر آپ اس کو دیکھیں گے نا کہ یہ رضی اللہ عن المؤمنین، یہ کون سا واقعہ ہے؟ یہ بیعت رضوان ہے، 6 ہجری. ٹھیک ہے. تو اب فتح قریب اور اس کے بعد جو جملہ آ رہا ہے وہ مغانم کثیرتن، اور کثرت سے مال غنیمت، یا خزونہ، جس کو وہ لے لیں گے، جو ان کو مل جائے گا. تو اب یہ فتح قریب اور بکثرت مال غنیمت، یہ کب ہوا؟ یہ جنگ خیبر کا ہے. خیبر. ٹھیک. خیبر کا، یہ خیبر خیبر جی کہ مومنین نے جب یہ وہ کیا تو یعنی ایک انعام خدا نے. اب یہاں پر بہرحال جو فتح قریب اور مغانم کثیرتن ہے، کیا یہ بھی الٹیمیٹ ریوارڈ ہے، یہ گفٹ ہے، یا یہ وجہ امتحان ہے؟ یہ تو یہ وجہ تو وجہ امتحان ہے نا جان. سر۔ ہاں صحیح ہے. تو یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا. تو سکینہ جو ہے یعنی وہ الٹیمیٹ گفٹ گفٹ ہے، ریوارڈ ہے کوئی جو نہ. ان کو ملا، اور باقی یہ بھی ملے گا. لیکن یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ چیزیں پھر مزید امتحان کا مقدمہ بن جاتی ہیں کہ تم فتح قریب اور اتنا کثرت سے جو مال ہے اور غنیمت ہے اس کو لے کر پھر کرتے کیا ہو، کہ جس میں پھر بکثرت مسلمان فیل بھی ہوئے. کیونکہ مسلمانوں کے اندر، مسلمان معاشرے میں صحیح معنوں میں جو خرابی آئی ہے نا، وہ اس خیبر کے مال غنیمت کے بعد سے آنا شروع ہوئی. بے شک. ٹھیک ہے. تو یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو امتحان کو بڑھاتی ہیں یا امتحان کے رستے پر آپ کو لے کے چلتی ہیں، اور ایونچولی ہر چیز ہی وہی ہے سوائے ایک چیز کے. تو اسی لیے اگر آپ دیکھیں گے تو معصوم جو ہے نا وہ سب سے زیادہ خدا سے کیا مانگتے ہیں؟ عافیت، سلامتی، سکون. سکینہ از دا مین ریوارڈ ان دس مٹیریل ورلڈ.
ایگری کرتے ہیں اس سے آپ لوگ یا نہیں؟ جی بالکل یا ماشاء مال اور اللہ اسباب بہت چاہیے؟ ہم؟ صحیح ہے، یہ آرگیومنٹ قبول ہے انشاءاللہ. تو سب سے زیادہ خدا سے کیا مانگے؟ اس چیز کو مانگے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا آپ کو وہ بھی بتا دیا نا پورا فارمولا. تو فارمولا کیا ہے؟ ایمان، حقیقی ایمان ہونا شرط ہے. حقیقی ایمان کی بنا پر قلب میں پاکیزہ صفات، تزکیہ شدہ قلب ہو. اور جب خدا آزمائش کا کوئی مرحلہ لے کر آئے، اس میں حجت خدا کی اطاعت اور حق پر ثابت قدمی ثابت ہو، تو آپ کس کو ڈیزرو کریں گے؟ کس انعام کو انشاءاللہ؟ سکینہ. سکینہ سکون. والے انعام کو ڈیزرو کریں گے آپ. ٹھیک، آگے بات سمجھ میں؟ تو اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے کس کا ذکر کیا ہے؟ بہتر رضوان کا ذکر کیا ہے. تو اب ہم یہاں سے انشاءاللہ پھر وہ پیچھے والی آیتوں کی طرف جائیں گے، کیونکہ اس کو بھی ایک پورا، اس کا بھی ایک سینیریو ہے جو یہاں سے شروع ہوتا ہے، یعنی 11 to 17. کہ اب آپ اس کو سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ فیوچر میں کیوں آیا؟ اس لیے کہ یہ اب اس کے بعد والی بات ہے. شأن نزول کسی کو پتہ ہے سورہ فتح کا؟ یعنی کس ہجری میں کس موقع پر نازل ہوئی ہے سورہ فتح؟ آپ اس سے اندازہ کریں ذرا. یعنی ابھی یہ جو میں نے آپ کو فیوچر اور پاسٹ ٹینس والی باتیں بتائیں، اس سے اندازہ کریں، تبھی سمجھ میں آئے گا کہ آپ ماشاءاللہ قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، کہ سر قرآن کے اشاروں اور حکمتوں کو پک کریں. جی. سر یہ سلح حدیبیہ. احزاب، ہاں، صلح جی شہزاد صلح بھائی آپ بتا حدیبیہ دیں، کے پھر دعا بعد، محترمہ آپ بتا دیں. جی شہزاد بھائی. ہاں. یہ میرا خیال ہے صلح حدیبیہ کے بعد یہ چیز ہے. ہم، یہ جو کیا بولو، یہ اس کے بعد کا ہے، جی. صلح حدیبیہ کے بعد، جو مطلب بیعت رضوان کے بعد کا ہے. جی. کیونکہ رضوان میں تو انہوں نے، لیکن ہم، بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ بیعت رضوان کے بعد کی واقعہ. ٹھیک. جی. جی اب آپ بتائیے. جی سلح حدیبیہ سے کیسے کیسے پتہ چل رہا ہے نا ہم، تو کیا کیا پتہ چل رہا ہے؟ کہ سورہ فتح کی یہ جو فتح ہے، اور اس کے بعد جو خیبر کی فتح ہوئی. دیکھیں، نہیں نہیں سر، یہ ایک نہیں سادہ سی یہ بات ہے کہ صلح، جب خیبر کے بارے میں فیوچر ہے اور ہاں اس کے لیے یعنی بیعت ہاں رضوان کے ماضی لیے ہے، پاسٹ ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کے بعد ہے، بیعت رضوان کے بعد کی بات ہے نا، اور اس سے اس کے لیے پہلے، آنے والا ہے، اور اس سے آنے پہلے، والا ہے. خیبر سے پہلے، ہاں، خیبر سے خیبر سے پہلے اور پہلے بیعت اور رضوان کے بیعت بعد، رضوان کے بعد. کے بعد. ہاں صحیح ہے نا؟ یہ اس کی شان نزول بن رہی ہے. یعنی شان نزول کا مطلب تاریخ نزول. ہوں صحیح. تو یہ ہے. لیکن اب اس میں جو بالکل شروع کی آیتیں ہیں ان کے بارے میں کسی کو بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جو انا فتحنا لک فتح مبینہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ فتح مکہ ہے، فتح مبین. تو لیکن اس کو بھی خدا نے لائک پاسٹ کے اس میں بیان کیا ہے. یہ نہیں کہا کہ ہم تم کو فتح مبین دیں گے، بلکہ یہ آیا کہ فتح مبین دے دی. تو اب کیا یہاں بھی یعنی کہ بعض اوقات ایون آخرت کی آیتیں بھی جو ہیں وہ بھی ماضی میں آئی ہیں، پاسٹ ٹینس میں آئی ہیں. تو یہ اگر یہ انداز بیان اختیار کیا جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ سرٹنٹی کے ہو چکا ہے، مطلب کہ اب بس کوئی یہ ہے، ڈاؤٹ نہیں اٹ از ڈن، ہو اٹ از ڈن. گیا ہے، ڈن ڈن. یعنی فتح مبین تمہارے لیے ہے، ہم نے گرانٹ کر دی، ابھی نظر نہیں آ رہی، کوئی مسئلہ نہیں ہے.
ٹھیک ہے، چلیں انشاءاللہ پھر اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. ہاں صحیح، پھر اجازت. جی سر، جزاک فی امان اللہ، خدا حافظ. جزاک اللہ خیر، التماس دعا سے. ماشاء اللہ، جزاک اللہ سر.